औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सामईन कराम, SN TV MS प्रोडक्शन की जानिब से रमज़ान करीम का एक और स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी होस्ट शायर अहले-बैत मर्सिया नोहा मंफ़त ख़ान सबीन ज़हरा नक़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए ज़ेबा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए कायनात कुल्ले ईमान के इस कौल से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौला फरमाते हैं, अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में मिल जाए और उस दरिया का पानी मुख्तलिफ रास्तों से होकर उस जगह पहुंच जाए जहां घास उगती हो और वो घास कोई घोड़ा खा ले, तो मैं अली उस घोड़े पर सवारी करना भी पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। क्या कहने मेरे मौला, ये कौल सिर्फ आपका ही हो सकता है। क्या कहने मेरे सुभान मौला अल्लाह। कायनात का हर कौल आपकी शख्सियत की गमाज़ी करता है। मेरे मौला पे लाखों सलाम, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसमें इसका पैटर्न थोड़ा-सा हटके है। आज आप मुलाहिज़ा करेंगे हमारे साथ एक बहुत ही नायाब मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम इरम सिब्तैन साहिबा है। आर्टिस्ट हैं और मुसव्विरा हैं, इतनी अज़ीमुश्शान मुसव्विरा हैं कि कलाम खुदा को पेंट करती हैं, कलाम खुदा को अपने फन पारों में शक्ल देती हैं और उसको रंगों के साथ मुज़य्यन करके उन्होंने अपने घर में आवेज़ा किया हुआ है। लोग अपने घरों को सजाते हैं मुख्तलिफ पेंटिंग से, मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ सीनरीज से, मगर इनका घर सजा हुआ है कलाम खुदा से सजा हुआ है, कलाम खुदा को पेंट किया हुआ है इन्होंने। नाज़रीन कराम, मेरी मुराद है इरम सिब्तैन साहिबा जो बेहतरीन ज़ाकिरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। सलामत रहे, जज़ाकल्लाह। आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और मैं बहुत यहाँ इस बारे में ये कहना चाहूँगी, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ हमने सोच रखा था, ये किसी और पैटर्न में, किसी और वे में होना था, मगर खुदाए बुजुर्गो बरतर का, मौला का ये इज़्न था कि ये प्रोग्राम इस तरह पेश किया जाए और ये इस कलाम खुदा को इनकी बनाने वाली शख्सियत से आपकी मुलाकात हमारे चैनल के और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हो। मालिक का एहसान है। आइए बात करते हैं इरम आपा से, लेकिन इरम आपा से बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आपा की जो फन है, आपा का जो आर्ट है, वो किस तरीके से उनके घर में सजा हुआ है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। या आपा? जी बिल्कुल। दरअसल मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि मेरा जो प्रोफेशनल जो मेरी फील्ड है वो दर्स व तदरीस है और मैंने 25 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्रिक, ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाई है। सुभान और अल्लाह। मैं 2004 में सेलेक्ट हुई थी कि मैं शेफील्ड गई थी और वहाँ मैंने बहुत ही जदीद जो है पढ़ाने के तरीके सीखे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं क्यों ये आर्ट और मजालिस की तरफ आई। जी, पहले मैं अपनी आपकी तो फील्ड शादी साइंटिफिक है आपा। जी, जी, बिल्कुल जी। आपकी फील्ड तो साइंटिफिक है और आपको कैसे हम्म। ख़्याल आया कि प्रोजेक्टर पे आप बनाएँ और सारी चीज़ें दिखाएँ, प्रेज़ेंटेशन पेश करती हैं, आप वर्कशॉप्स करती हैं, इस बारे में भी बयान कीजिए। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि एक हसास इंसान वो दुनिया के जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर गौर डाले बगैर नहीं रह सकता। यानी मैं अपने आप को एक अदनासी तालिबा समझती हूँ कि इल्म जो है वो मैं हासिल करती रही हूँ और इल्म हासिल कर रही हूँ और इल्म पढ़ाना भी मेरी फील्ड रही है। तो अल्लाह तबारक ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार आलम ने हम इंसानों के लिए एक हिदायत का सिलसिला शुरू किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा और आपको कुरान जैसा मोजज़ा अता करके और अल्लाह ने अपने नूर को बशरियत की सूरत में इस दुनिया में अरसाल किया।
تو اور پھر پروردگار عالم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبوت ختم نبوت کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری و ساری کیا. اب میں یہ آپ کے سوال کا جواب دوں گی کہ میں سائنٹیفک فیلڈ کی طرف کیونکہ میرا ہمیشہ سے درس و تدریس میں سارے سائنس کی لیسنز میں پڑھاتی رہی, سائنس کی مطلب سبجیکٹس میں پڑھاتی رہی. لیکن جب 1988 یا 89 میں جب ایک بہت ہی نازیبا کتاب سیٹنک ورسز منظر عام پر آئی تو تمام مسلمانوں پر ایک بجلی سی گری ان کے ذہن اور دل و ذہن پر. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اس وقت سے 1988 سے میں نے پڑھنا شروع کیا. یعنی مجھے اتنا زیادہ اسلام کا معلوم نہیں تھا, لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ میں نے وقت نکالا اور پھر میں اپنے جو بھی میرا اسکیجول ہوتا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا. اور پھر 2008 میں پہل خاکے بنائے گئے, نازیبا خاکے بنائے گئے, اور پھر ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں اس کے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو صرف جو واقعہ جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہ جب میں 2004 میں انگلینڈ گئی تھی, کیونکہ مجھے سلیکٹ کیا تھا پاکستان سے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ, تو جب میں وہاں گئی تھی تو وہاں اناگوریشن کے موقع پر وہاں پر یہ کہا گیا ہم لوگوں سے 40 ملکوں کے اساتذہ وہاں موجود تھے, مطلب انگلینڈ میں شیفیلڈ میں جو کہ ان کا تعلیمی مرکز ہے. تو کہا گیا کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو ایک چارٹ پیپر پہ آپ اس کا اظہار کریں. تو میں نے دیکھا, مجھے بہت افسوس ہوا کہ لوگ جو تھے وہ بہت نان سیریس لے رہے تھے اور کارٹونز بنا رہے تھے. تو اس وقت میں نے وہاں پر اس میں چارٹ پیپر پہ جو ڈرائنگ کی اس میں کچھ کتابیں بنائی, قلم بنایا, انک پاٹ بنائی, اور اس کے بعد میں نے مولائے کائنات کی ایک سینگ لکھی جو کہ انگلش میں تھی. وہ یہ تھی کہ ہائیسٹ ڈگری آف وزڈم از سیلف کوگنیشن, کیونکہ ہم علم ہی حاصل کرنے وہاں گئے تھے. وہ اتنی اسٹرائکنگ تھی کہ پھر مجھے اسٹیج پر جانا پڑا اور میں نے کہا, وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ میں نے کچھ کوٹ کیا ہے, تو میں نے کہا کہ these are not my words, these are the words of the son-in-law of the holy prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, گریٹ آپا, گریٹ, واہ, تھینک یو سو مچ. لیکن جب میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا جو ڈائریکٹرز کھڑے ہوئے تھے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے تھے تعصب سے. تو اس وقت مجھے ایک دھچکا سا لگا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ پریزنٹیشنز بناؤں. اس طرح سے میں نے پریزنٹیشن بنانا شروع کی رسول اللہ کے بارے میں. پھر میں نے مجالس بنائی, اور اس کے بعد میں جب میں 10 سال پہلے کربلا گئی ہوں تو کربلا سے آنے کے بعد میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ, کیونکہ وہ ایک خاص آڈینس کے لیے ہوتی تھی پریزنٹیشن اور مجالس, تو میں نے سوچا کہ میں آرٹ میں کیوں نہ ظاہر کروں رسول اللہ کی شخصیت کو. تو پھر میں نے خدا کو, حدیث رسول کو, بالکل بالکل. اب میں آپ کو اس کے بارے میں یہاں پر میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتی ہوں. سبحان اللہ, بسم اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید انبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا کے جن کی محبت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو خلق کیا. سبحان اللہ. حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ سر نہان مصطفیٰ. لفظ کن ہے افتتاح داستان مصطفیٰ. عقیدت پیش کرنے کے لیے اور محمد و آل محمد کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے عقیدت مند تمام دنیا میں عزاخانے سجاتے ہیں. بس یہ عزاخانہ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے, جیسے کہ ہم مونیومنٹس رکھتے ہیں اور ہم ٹریبیوٹس پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے تمام کے تمام وہ لوگ جو آل رسول ہیں اور وہ لوگ جو کہ رسول کے لیے شہید ہوئے, ان تمام کے تمام ہستیوں کے لیے درود السلام. اللہم صلی علی محمد
صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے اسماء پر اگر نظر بھی ڈالی جائے تو فیوز و برکات سے انسان مستفید ہوتا ہے. اور لیٹسٹ ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بے زیادہ شک، گفتگو کی جائے. نو ڈاؤٹ. اور اب میں یہ پینٹنگس ہیں کہ جس کے اندر رسول کی پرسنالٹی کو آیات قرآن کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے. سبحان اللہ، ویری نائس، اور گریٹ کیوں نہ آقا، ہو گریٹ. وہ اعلیٰ واہ ترین اخلاقی درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، واہ. جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پہاڑوں سے، زمین اور تمام کائنات سے عہد لیا آپ کی رسالت کا، جن کا ایک واہ لقب واہ واہ، یاسین بھی ہے. سبحان تمام اللہ. انبیاء اکرام سے پروردگار عالم نے عہد لیا اور کہا کہ ایک رسول آئے گا کہ جن پر ایمان لانا ہے اور جن کی مدد کرنا ہے. یہ وہی آیتیں لگی ہوئی ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے عالم ارواح میں انسانوں سے بھی عہد لیا. توحید کا عہد لینے کے بعد یعنی اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا قالوا بات بلا، ہے. سب نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کے بعد اللہ نے نبوت اور ولایت کا بھی عہد لیا. اور پھر پروردگار عالم نے تمام کے تمام احکامات ہمارے رسول کو قرآن کی صورت میں عطا کیے. اور اللہ نے فرمایا، قرآن کی ہی آیت ہے یہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ گزاروں میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں اس آنے والے کا جس کو پروردگار عالم نے رسالت کا باب بند ہونے کے بعد ولایت کا اور امامت کا آخری چشم چراغ ٹھہرایا، یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے، سبحان اللہ. بہت خوب. اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی جی بالکل. سبین ٹھیک ہے، جی جی تو میں یہیں پر کرتی جی ہوں. جی بالکل. ہاں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ کیا بات باللہ ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. یعنی مولا کائنات کا وہ خطبہ اول ہے کہ پہلے پیراگراف میں مولا تعریف کر رہے ہیں پروردگار عالم کی کہ جس کی سبحان مدحت اللہ. تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں. یعنی تعریف اللہ کی واہ 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 واہ. کرشمہ سازی کی جو مخلوقات پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں. ولا یحصی نماہ العادون وما یؤدی حقہ المجتہدون. اور اس کی نعمتوں کو گننے مار نہیں کر سکتے. یہاں پر میں نے واہ. ڈی این اے کو ہی پیش کیا ہے، یعنی ولا یؤدی حقہ المجتہدون، جس کی حق نعت کی کوشش کرنے والے حق ادا نہیں کر سکتے. اب واہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی این اے بڑا ایک ایسا ہر سیل کے اندر موجود ہے، اتنا مائکروسکوپک ہے، لیکن اس کے اندر جو سٹوریج ہے سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم اتنا لائبریریز تک سٹور کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کسی لائبریری کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر مائٹوکونڈریل ایو تھیوری جو ہے وہ ابھی آئی ہے،
یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایک انرجی سیلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، کہ وہ سیلز جو ہیں وہ ایو کے مطلب ہے حضرت حوا، یعنی ایک واہ ہی عورت سے وہ سیل تمام انسانوں میں آئے ہیں. دیکھیں کتنی امیزنگ چیز ہے. بے شک، اسی لیے right؟ مولا کائنات نے فرمایا کائنات نظر آ رہی ہے وہ کائنات اصغر، لیکن جو کائنات انسان کے اندر ہے وہ کائنات واہ اکبر واہ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اور سبحان پھر آگے اللہ۔ جب ہم چلتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں فطر الخلائق بقدرتہ، کہ اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا. تو ہم دیکھیں ہواؤں کی کیا کام ہے کہ وہ بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہواؤں کے کیا کیا کام پروردگار عالم نے لگائے ہیں. اور یہ پالینیشن ہو رہا ہے کہ تمام بیج ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تاکہ زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ آتے رہیں. اور پھر وَاتَّدَا بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، اور متحرک اور لرزاں زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال رکھا ہے. یعنی واہ مولا واہ، کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ زمین چونکہ اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے اور 1800 کلومیٹر پر آور سے، اسی طرح سے زمین جو سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد جو 180,000 کلومیٹر پر آور سے، اور پھر زمین جو ہے وہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے ساتھ بھی وہ گھوم رہی ہے، جس کی سپیڈ تو ہے سبحان اللہ، 1,008,000 ہے جس کی سپیڈ جو ہے. اور پھر پروردگار عالم نے بھی یہی کہا کہ 1,008,000، اور واہ اس واہ پر واہ، سبحان پہاڑوں کو اللہ۔ گاڑ دیا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں واہ ٹھہرایا. واہ، یعنی مولا کائنات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ زمین کی اتنی سپیڈ ہے لیکن وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ پہاڑ جو ہے پروردگار عالم نے ان سے زمین کی جو ہے متحرک زمین کو ایک ٹھہرا ہوا ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کیا اللہ کہیں، نے بھی یہ کہا کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ میخیں ہیں. اور اب یہ سائنسدانوں نے معلوم کر لیا ہے کہ جو پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے 10 سے 15 ٹائمز جو ہیں وہ ان کی جو نیچے روٹس ہیں ہوتی ہیں، اندر اس لیے زمین کے زمین جو اندر۔ ہے وہ ہمیں متحرک نظر نہیں آتی. والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابو سبحان اللہ، القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلوات. صلی علی محمد سبحان بس اللہ۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی احد ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد، لیکن گنتی میں شمار ہونے والا ایک نہیں. واہ، ایک اگر کہہ دیں اسے محدودیت ہو جائے گی، اور کچھ کہہ دیں اگر وحدانیت کھو جائے گی. ایک تو بے شک وہ ہے، اس میں نہیں ہے کچھ کلام، اس اکائی میں تعین حد کا کرنا ہے حرام. واہ واہ واہ، بے شک، بس ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں واہ، اسم محمد سے اجالا کر دے. حضرت سبحان ان کا اللہ، علامہ حضرت اقبال، علامہ اقبال کا شعر ہے. بے تو شک، اب سبحان ہمارا اللہ۔ اسی مشن کے تحت ہم چل رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کے ذکر کو اس دنیا کے اندر کونے کونے تک پھیلا دیں. اور کیا جیسا کہ کہنے، رسول کیا اللہ نے کہنے، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر صلی علم اللہ ہوں اور محمد، علی اس کا دروازہ ہے. کیا اور کہنے، پھر آپ نے کس طرح سے رسول اللہ کی تعریف کی، آپ نے سبحان خطبہ اللہ۔ دیا جس میں آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا انتخاب انبیاء اکرام کے شجرے، روشنی کے فانوس، عرض بتھا، زمین کی ناف اور حکمت کے سرچشموں سے کیا. بے شک، بے شک، یعنی زمین کی ناف کا یعنی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے نیچے ہے. اب ہمیں یہ ہونا ہے آپ ایک طبیب کے مانند اپنی طبابت کے ساتھ اپنے مرہم اور لگنے والے آلات لیے چکر لگاتے تھے کہ اندھے قلوب، بہرے کانوں اور گونگی زبانوں پر جب ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دیں. آپ اپنی دوا کو کیا لیے بات، ہوئے غفلت کے مراکز اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے.
لیکن ظالموں نے نہ حکمت کے نور سے ضیاء حاصل کی اور نہ علوم کے چکماق کو رگڑ کر چنگاری پیدا کی. لوگوں کی مثال چرنے والے جانوروں اور سخت پتھروں کی ہے. اب یہاں پر میں ہدیہ کرتی ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم کاذبین کے ساتھ ہو جاؤ. اب صادقین جو ہیں پروردگار عالم نے یہ مباہلہ کے موقع پر جن کو لے کر گئے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ خود گئے ہیں، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، حسن اور حسین، سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جن کی میں آج بات کرنے والی ہوں وہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ اور سید بطحہ ابو طالب علیہ السلام. اور کچھ ہم رسول اللہ کے بارے میں جی آپا میں یہاں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، اس کے بعد ہم بی بی خدیجہ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا رکیں. بالکل 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 بالکل. چلے آپا تو مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اور بی بی خدیجہ کا جو سیکشن ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھا آپا، بہت خوبصورت آپ نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اور اس کی پریزنٹیشن دکھائی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، مائنڈ بلوئنگ ہے اور بالکل کیا نہیں فینٹیسٹک، ایک کیا کہتے ہیں نارمل سے ہٹ کے وے میں آپ کا کام ہے آپا. اور اس کا تو سراسر جو رابطہ ہے وہ خدا اور رسول اور ائمہ کے ساتھ ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپا کہ یہ سارا آپ کو آپ کے اچھا ایک اور بات یہاں پہ، آپ کے گھر میں اس عزا خانے میں امام کا انتظار تو سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ناظرین کرام آپ بھی کر رہے ہیں امام وقت کا انتظار، مگر آپا کے گھر میں اس انتظار کے ساتھ ایک اسپیسیفک چیز بھی ہے. جیسے آپا نے ایک صوفہ، ایک بڑی سی چیئر جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ فرج کے نام کی ریزروڈ کا ٹیگ لگا کے اپنے عزا خانے میں رکھی ہوئی ہے. وہاں ایک جانماز رہتی، وہاں پہ کوئی نہیں جاتا، ہم بھی اگر پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے، وہ امام زمانے کے. یہ تو چھوٹی چھوٹی سی سوچ کو اتنی معراج عطا ہو جاتی ہے جب وہ ان سے منسلک ہو جاتی ہے. ہر کام اس وقت اپنی معراج کو پہنچتا ہے. پروردگار نے شاد فرما دیا تم رکھ لو روزے، سال بھر رکھ لو، پورا سال سجدے میں پڑے رہو، سوکھ جاؤ، ٹہنیوں کی طرح ہو جاؤ، تمہارے ماتھے بھر جائیں سجدوں کے نشانوں سے، مگر ولائے آل محمد، علی ابن ابی طالب نہیں تو سب بیکار. اور اس ولا کے ساتھ، اور اس ولا کے ساتھ جب یہ کام سامنے آتا ہے کہ آپا جیسی ایک آرٹسٹ جو دن رات کلام خدا کو پینٹ کرتی ہیں، اپنے گھر کو سجاتی ہیں، تو کلام خدا کے ساتھ امام زمانہ کی ایک سیٹ ریزرو رکھی ہوئی ہے. بے شک امام آئیں گے تو ضرور بیٹھیں گے آپ کے، انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے یہاں. تو بتائیے آپا اس بارے میں کیسے آپ کو خیال آیا؟ دراصل لوگ جو ہے وہ انتظار تو کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے مختلف جگہوں پر میں نے سنا تھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے صوفہ رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں بھی، کیونکہ میرے گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں، میں ہوں اور میرے ہسبینڈ ہیں، تو ہم نے اس کمرے کو نا بالکل ہی ایک نماز کا کمرہ بنا دیا ہے، عزا خانہ بنا دیا ہے. تو پھر میں نے جو صوفہ بنوایا، جو سب سے جو بڑا صوفہ ہے، یعنی اس کا جو ایسا لگتا ہے کسی بادشاہ کا صوفہ ہے، تو کیا وہ میں نے کیا کہنے میں نے کہا کبھی اگر امام آ گئے، یعنی ہم ہر وقت جو ہے نا امام کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ آ گئے تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لی. یہاں پر ہم نے کوئی ٹیلی ویژن، یعنی وہ بھی ایک کمرے میں بالکل الگ کونے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے استقبال کریں گے؟ کم از کم یہ ایک جذبات ہے، بس خالی بس یہ جذبات جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں. جو دکھائیے آپا ذرا، اگر آپ یو کین شو ہے بالکل بالکل کہ وہ صوفہ، بالکل 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 آئے یہ ہے ناظرین ادھر. آپ کو زیارت کراتے ہیں. دیکھیے ناظرین، یہ ہے وہ صوفہ، اور جس پہ امام زمانہ کے نام کا ٹیگ لگا ہوا ہے، ریزروڈ، اور یہاں پہ کوئی نہیں جاتا. بے شک
ऐसे ही यहाँ पे घर कोई में बैठता आएंगे नहीं माँ, है यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, क्या इंशाल्लाह बात है। ताला, बस कहाँ मेरी किस्मत। इंशाल्लाह नहीं आपा, मैं यही तो बता रही हूँ। ये देखिए नाज़रीन, किस कदर खूबसूरत आप देख रहे हैं कि, और ये ये ऐसा अज़ाखाना खाना है। सामने हमें नजर आ रहा है, इसमें अलम सजे रहते हैं ऑल टाइम ऑल द ईयर, और यहाँ मजलिस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जो आप अपने काम को यहाँ पेश करती हैं साइंटिफिक वे में, हर विलादत और शहादत के हवाले से भी एक प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं, वो दिखाती हैं। जी आपा, अब आप बताइए कि और आपके घर में और कौन कौन है, आपके बच्चे हैं आपके साथ? मेरा बेटा जो है वो अमेरिका में होता है, वो होता है न्यू जर्सी में, और मेरी बेटी यूरोप में है, स्वीडन में होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह तो इस माशाल्लाह। वक्त जो है वो बस समझ लेंगे हम दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर, तो मैंने अपनी हॉबी ये सब बना ली है। इस तरह बस से जो मौला को चलता है अपने काम। साथ करना, मौला को हम्म, अपने साथ आपने कर लिया है, तो अब आप अकेली कहाँ हैं? अब तो आपके अंदर एक पूरी सही बात, कायनात है। अभी आपने फरमाया ना कि मौला फरमा रहे तुम्हारे अंदर पूरी कायनात है। तो बिल्कुल अब आप बिल्कुल बयान फरमाइए। बेशक, अब बिल्कुल। आप बयान फरमाइए कि मलिकतुल अरब के बारे में आपने क्या तैयार किया है। ओके, पहले मैं अल्लाह थोड़ा सा हजरत अबू तालिब को, बहुत ही कम है, इतना ज्यादा नहीं है, श्योर जिनको कि श्योर। हम मोहसिन इस्लाम, स्क्रीन नजर आ रहा है साफ? जी बिल्कुल, थोड़ा सा और तो नजदीक कर सकते हैं आप करके। ये हो गया। जी बस ठीक है, ओके ओके, नाउ फाइन, अच्छा, ओके। तो सैयद बथा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिनको कि हम मोहसिन इस्लाम मानते हैं, वाह 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 और वाह। जब रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया लोगों से, बेसत के बाद जब उन्होंने ऐलान कर दिया, तो लोग जो थे वो दुश्मन हो गए। तो रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत करने के लिए 10 साल तक मक्के में कुफार से मुकाबला किया है, और 3 साल फिर शेब अबी तालिब में मसाइब का सामना आपने बर्दाश्त किया। और आपने, क्योंकि हमें ये मालूम है कि रसूलुल्लाह पैदा ही हजरत अबू तालिब के घर पे हुए, क्योंकि आपके बाबा का जो हजरत अब्दुल्ला थे, उनका तो इंतकाल हो गया था, और फिर जो उनकी वालिदा थी आमिना बिनते वहब, वो हजरत अबू तालिब के घर आ गई थी। फातिमा बिनते असद जो थी वो उनको अपने घर ले आई थी, और फिर हजरत अबू तालिब ने उनकी इस तरह से हिफाजत की है कि जहाँ जाते थे उनको अपने साथ ले जाते थे, और उनको पाला है। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने ये आयत हजरत अबू तालिब के लिए कुरान में एक मोहर लगा दी। कुरान में सब थे ये आयत के, अलम यजिद का यतीमा फ़आवा, क्या उसने यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम ना पाया फिर पनाह दे दी। यानी आप यतीम थे तो आपको पनाह किसके घर में मिली? हजरत अबू तालिब के। अबू तो तालिब हजरत अबू अलैहिस्सलाम, तालिब, सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, यानी जो टोटल जो हजरत अबू तालिब ने जो परवरिश की है, और टोटल टोटल जो उनको अपनी हिफाजत में रखा है, वो 53 साल उनकी हिफाजत की, 53 ईयर्स। क्या बात है। हयात जावेदा इस्लाम में यूं ही नहीं आई, फिदा वाह की हैं वाह बहुत अनमोल जाने आले इमरान ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अब हम थोड़ा सा बीबी खतीजतुल कुबरा के बारे में देखते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिनका लक़ब बताओ। जो है मलिकतुल अरब, सैयदा कुरैश, ताहिरा, यानी उस जमाने में आलम जाहिलियत में वो ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाती थी। क्या कहने। और फिर लोगों ने बुग़्ज़ की वजह से कहा कि वो उन तलाक याफ्ता थी, हालांकि ये नहीं था, वो इंतज़ार कर रही थी, वो एक आलिमा भी थी, और कुतुब समाविया का उन्होंने बाकायदा मुताला किया हुआ था। और सिद्दीक़ा, उनका लक़ब एक सिद्दीक़ा भी है, सुभान अल्लाह सुभान आलिमा है। अल्लाह। तो उनकी जो उम्र है वो भी लोगों ने जो है तासुब की बिना पर उनकी उम्र भी ज्यादा बता दी, हालांकि उनकी उम्र जो है वो 27 साल थी, सिर्फ रसूलुल्लाह से 2 साल बड़ी थी। और जब जनाब ख़त्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फराजो, सुभान मोजिज़ अल्लाह। नुमा हस्ती जजीरा अरब में शोहरत इख्तियार कर चुकी,
اور آپ کو صادق و امین کا لقب مل چکا، اور جب آپ کے معجزات جو تھے وہ مشہور ہونے لگے، یعنی جہاں سے گزر واہ جاتے واہ تھے تو ایک واہ، مخصوص خوشبو بکھر جاتی تھی. سبحان اللہ. اور جب انہوں نے حجر اسود کو نفخ کیا ہے تو حدود حرم میں سب سے پہلے آپ ہی داخل ہوئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور واہ واہ قد واہ، میں سب سبحان سے اللہ. بلند قامت نظر آتے تھے. اس وقت بھی سب لوگ آ رہے تھے، لیکن آپ کو پروردگار عالم نے جب بھی لوگوں نے دیکھا تو وہ ان سب سے بلند نظر آتے تھے. اور شان سبحان اللہ، رسالت یہ ہے سبحان کہ اللہ. بادل سایہ فگن رہتے تھے، سنگریزے واہ دست واہ، مبارک کو سبحان پسند اللہ، کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عظمت رسول یہ ہے کہ شجر و حجر سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے. خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ معجزات سنے تو وہ پہچان گئی کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ توریت، زبور و انجیل میں ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا اور درخواست کی کہ رسول واہ اللہ واہ واہ، ان کے تجارتی قافلے کی سربراہی کرے. آپ نے اس کو منظور کیا. سبحان آپ نے اللہ، پہلے سبحان پوچھا اللہ. حضرت ابو طالب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جائیں، اور پھر آپ نے ایز اے میڈیٹر جوائن کیا. اب خدیجہ الکبریٰ جو تھیں، یعنی ختیجہ بنت خویلد، ملکۃ العرب کا محل انتہائی وسیع تھا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ اس محل کے اوپر ایک سونے کا گنبد بنایا ہوا تھا، اور انتہائی واہ اتنا واہ، زیادہ وسیع سبحان تھا اللہ. کہ اس میں ہزاروں لوگ آ جاتے تھے، کیونکہ اس کے اندر تمام نادار لوگوں کو بھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ رکھا ہوا تھا، تمام یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھیں. اور پھر آپ کی جو سبحان اللہ. کاروان جو تھا آپ کا بزنس کا، جو آپ کا تجارتی کاروان جو تھا، وہ تمام کل عرب کے جتنے بھی کاروان ہوتے ان سب سے بڑا ہوتا تھا. اس لیے آپ اشیاء سبحان فروخت کے اللہ. دام خود فکس کرتی تھیں، یعنی لوگ جو تھے جتنے بزنس مین ہوتے تھے وہ آپ کے کیا بات ہے، محل میں کیا آتے تھے بات ہے. اور صرف وہ دام جو فکس کرتی تھیں، کیونکہ پھر وہ میسروں کو لکھواتی تھی کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہونا چاہیے، جیسے اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا سب بات مانتے ہے، تھے کیا کیونکہ آپ بات کی ہے. بزنس بہت زیادہ تھی، اور پھر آپ اس طرح سے دام رکھتی تھی کہ غریب سے غریب انسان بھی اس کو افورڈ کر لیں. اور آپ کا سبحان اللہ. تجارتی کاروان نہایت ہی عظیم الشان اور نہایت ہی بڑا ہوتا تھا. اور مین جو آپ کی بزنس تھی وہ یمن اور شام کی تھی. ملکۃ العرب کہلائی جاتی تھیں. سونے کے زیورات اور موٹفس بنوا کر برآمد کرتی تھیں، یعنی وہ آپ کیا کرتی تھیں، ان کو بنواتی تھیں باقاعدہ. اپنے محل کے اندر خواتین رکھی تھیں. 400 سے زیادہ آپ کے ملازم تھے جو کہ ان سبحان زیورات کو اللہ، سبحان اللہ. بنواتی تھی وہ بہت سارے لوگوں سے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی تھی. کیا اور کہنے، مختلف کیا اشیاء آرائش، یعنی جتنے ڈیکوریشن پیسز ہوتے تھے، نفیس برتن ڈیزائن کرتی تھی. شی واز اے ڈیزائنر. اور شام سے سبحان اللہ. کپڑے درآمد کر کے، یعنی کپڑے جو ہے وہ منگوا کے پھر ان کے مبلوسات جو تھے وہ ڈیزائن کرتی تھی اور سونے کے تاروں سے ان پر کام بنواتی تھی. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جو زیبتن کرتی تھی لباس فاخرہ، اس میں سونے کے تاروں کا کام ہوا کرتا تھا. اتنی امیر ترین خاتون تھی. کیا کہنے، شام سے کیا. آپ مسالہ جات منگواتی تھی، شام سے شیرینی منگواتی تھی، اور یمن سے کافی درآمد کرتی تھی. اچھا، کیا یمن بات سب ہے، سے کیا بڑا بات، کافی پیدا کرنے کا مرکز تھا اس وقت، کیا بات ہے. آپ اور کا ابھی بہت بھی بہت زیادہ زبردست نالج کافی ہے. ہوتی ہے، اور بہت نفیس خاتون تھی. کیا یعنی آپ کہنے. کافی بہت پسند کرتی تھیں، اور کافی سے آپ جو ہے اس کو بیج کو جو ہوتے تھے اس کو پسوا کے سب کر کے بہت ہی عمدہ ترین کافی جو ہے وہ آپ اپنی محفلوں میں سرو کرواتی تھی. کھجور یعنی اور آپا انجیر میں جو ایک ہے بات وہ، یہاں یہ ہاں بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک ذہن میں بات آ گئی کہ سردار رحمت للعالمین کے ہم پلہ پروردگار جسے بنا رہا ہے وہ بھی تو عظیم الشان ملکہ ہیں. بے شک، بے شک. بے شک، بے شک. تو وہ پھر رسول اللہ کو جب انہوں نے بلایا ہے تو رسول اللہ ان کا سامان لے کر گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے بہت ہی زیادہ، یعنی منافع میں وہ سارا سامان جو ہے جو کبھی بھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا، وہ اس منافع میں انہوں نے وہاں پہ سیل کیا. اور پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو جو سامان منگوایا تھا وہ سامان آئے تو جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ میسرہ جو کہ ان کا منشی تھا، تو اس نے آ کر جب بیوی کو بیان کیا ہے
تو پھر آپ جو ہے بالکل ہی کنفرم ہو گئی، آپ سمجھ گئی کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا کہ تذکرہ کتاب میں ہوا ہوا ہے۔ تو سبحان آپ اللہ سبحان کیونکہ خود بھی ایک بہت بڑی عالمہ تھیں، بس آپ نے اپنی ایک خاتون تھی نفیسہ، ان کے تھرو جو ہے آپ نے پیغام بھجوایا، تو رسول اللہ نے بات کی حضرت ابو طالب سے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ بہت ہی تمہارے لیے مناسب ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے شادی کا اہتمام ہوا۔ عقد ہوا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شہادت کے رسول حوالے سے بھی اللہ، ہاں رسول اللہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور اس میں جو ہے اب یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابو طالب کا دین اسلام پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے وہ، بے اور شک اس کے بے خطبے شک۔ میں انہوں نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل، کہ واہ واہ پروردگار واہ، عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرار دیا ہے ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ایک وفا شعار بیوی بن گئی تھی، اور جب رسول اللہ غار حرا پہ جاتے تھے، کتنا اونچا غار حرا، یہ بھی ایک معجزہ تھا، تو وہاں جا کر کے رسول اللہ جب وہاں جاتے تھے تو آپ وہاں پر کھانا جا کے پہنچایا کرتی تھی، اور اس وقت مولا کائنات کی عمر جو تھی وہ تقریباً 10 سال تھی۔ پھر اس کے بعد میں پروردگار عالم نے بعثت شروع ہوئی، اور پروردگار عالم نے آغاز کیا اقرا بسم ربک الذی خلق سے، اور پھر کچھ یہ وہ گھر تھا، حضرت ابو طالب کا گھر تھا جہاں پہ رسول اللہ رہے، اور اس وقت جو ہے میں سب جگہ ہو کر بھی آئی ہوں، اس وقت جو ہے اس کو ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے، اور یہ گھر جو ہے صفا، جب ہم صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں تھیں ان کو کاٹ تو دیا گیا ہے، لیکن اس کے آگے ایک روڈ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ گھر بنا ہوا ہے جو کہ ایک لائبریری کی صورت میں ہے۔ لیکن پہلے اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یہاں پر پیدا ہوئے تھے، تو یہ ایک حویلی تھی، اور اس حویلی کو قصر شیبہ کہا جاتا تھا۔ اب اس کے لیے بہت ڈیٹیل ہے کہ قصر شیبہ یعنی شیبۃ الحمد کون تھے؟ حضرت عبد المطلب تھے۔ تو جب رسول سبحان اللہ کے اللہ۔ اوپر یہ آیت، ہاں یہ آیت آئی انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے رسول ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو پھر آپ نے مولا کائنات کو بلایا جو کہ اس وقت 10 سال کے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ سب کو جا کر کھانے کی دعوت دو، اسی لیے دعوت ذوالعشیرہ کہا گیا ہے، کھانے کی دعوت کے لیے بلایا گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے گھر پہ بلایا، یعنی وہ خدیجہ کبریٰ کی حویلی میں نہیں بلایا بلکہ یہاں بلایا، اور جب تمام رشتہ دار جمع ہو گئے اور لیے جو کھانا سب نے تناول کر لیا، وہ بھی ایک معجزاتی طور سے ایک ہی ڈش تیار کی تھی، اور وہ تو برکت ہوتی چلی ہاں جاتی۔ ہاں اس کے بعد میں تیسرے دن رسول اللہ جو کامیاب ہوئے، اور انہوں نے سب سے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں خدا واحد و عادل کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے نبی اور رسول مانو، اسی میں تمہاری خیر دنیا بھی ہے اور خیر عافیت بھی۔ پھر جب آپ نے یہ اعلان سبحان کیا ہے کوئی جو میری نصرت کرے، واہ واہ تو واہ، اس وقت بے شک، ایک وہ چھوٹا مولا سا کائنات۔ بچہ مولا کائنات کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس سبحان رسول اللہ نے فرمایا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بالآخرس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمپلیٹ کر دیا، بے شک۔ پھر دعوت ذوالعشیرہ کے 3 برس بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اعلان کیا، فجر کے وقت کوہ فان سے دعوت اسلام کی ندا بلند کی، اور ایسی صدا تھی خواب غفلت سے اٹھ گئے اور وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہونے لگے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن لوگ اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ پہلے تو رسول نے کہا کیا تم، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں،
ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے. لیکن جب آپ نے کہا کہ وہ خدائے واحد و عادل ہے اور میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں, مجھے نبی اور رسول مانو, تو سب نے, زیادہ تر لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے. ظلم و تشدد کا آغاز ہو گیا, اور ابتدا میں غلام نشانہ بنے, اور پھر جب غلاموں پر بہت تشدد ہو رہا تھا اور اسلام کو پھیلانے کی ضرورت تھی, تو خدیجہ بنت خویلد نے تمام جو مال و اسباب تھا وہ تمام کے تمام رسول اللہ کو ہبا کر دیا, تاکہ تبلیغ اسلام جو ہے اس کے اندر آیا. سبحان اللہ. بی ملکۃ بی کی العرب کی شہادت کے دولت سے, حوالے سے بھی ہاں بیان فرما دیجیے. بالکل. اب ان کی دولت سے غریب و غربا جو تھے وہ پل رہے تھے, اور وفد جو تھے وہ جا رہے تھے. اسی لیے پروردگار عالم نے جو محسنہ اسلام ہے ان کی دولت سے اسلام پھیلا, اور آل محمد, آل عمران, حضرت ابو طالب کی آل سے اسلام جو ہے وہ اس نے پورا بے شک. پر پہنچا. تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی کہ اور آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا. سورہ زخا کی آیت ہے. سبحان یعنی اللہ. رسول اللہ کے لیے, ہاں, بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شان میں آیت نازل ہوئی, اور اتنے ظلم بڑھے کہ جعفر طیار ابن ابی طالب کی سربراہی میں مسلمانوں کو حبش روانہ کر دیا. اور اب میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ خانہ کعبہ ہے, صفا کی طرف, یہ جو حضرت ابو طالب کا جو حویلی تھی وہ صفا کی طرف تھی. سید بطحہ ابو طالب علیہ السلام, سبحان اور کبریٰ سلام اللہ اللہ. علیہا کا جو محل تھا وہ مروہ کی طرف تھا. یعنی مروہ سے آگے جا کے ان کا محل تھا, اور صفا کے اوپر اس کے بہت سارے قصے بھی ہیں. اور شیب ابی طالب جو تھا, شیب کے مطلب ہوتے ہیں, جی جی. شیب ابو طالب یعنی ابو طالب کی ملکیت تھی جو 2 دروں کے درمیان ایک وادی تھی. اب جب بہت زیادہ ظلم بڑھنے لگا اور لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا, جیسے سینکشن سی لگا دی, تو حضرت ابو طالب سب کو لے کر شیب ابی طالب چلے گئے. جی. وہ کیا تھا, وہ تو ایک بنجر سا ایک مقام تھا جہاں پر جو تھی وہ بہت ہی سخت دھوپ گرمی. اب کس طرح سے رہے ہوں گے, ٹینٹس لگائے ہوں گے, خیمے لگائے ہوں گے, خیموں میں رہ رہے تھے. اب ہم نے دیکھا کتنا ناز و نعیم کی پلی ہوئی تھی, کتنا ناز و نعیم کی زندگی گزارنے والی رسول اللہ کی رفیق حیات, اور ان کی وفا کا پیکر, کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہوگا. بے شک. تو تمام کے تمام بنی ہاشم, بی بی خدیجہ الکبریٰ, سب کے سب خیام میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. یعنی 3 سال وہاں پہ زندگی گزارنا ایک بہت زیادہ, ہم یہ صرف اپنے چشم تصور سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں احساس جی ہوگا کہ وہاں پہ زندگی گزارنا کتنا دشوار کن ہوا ہوگا. جی. جبکہ آپا ایک بس ننھی سی آپ بچی, اس بارے میں اس بارے میں شارٹلی بس بتائیے کہ کیسے بی ٹھیک بی کی شہادت ہوئی. بس یہ آپ اس جملے کے ساتھ کریں, پھر ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. بس پھر ٹھیک ہے. وہاں پہ جتنا غلہ لے گئے تھے وہ سب ختم ہو گیا, اور اس کے بعد میں جو تھے لوگ جو تھے وہ پتے اور جو تھے چھال اور جڑیں جو تھے ان کے پر گزارا کرنا شروع ہو گئے. بس بی بی سلام اللہ علیہا نے ایک ایسی جڑ جو تھی, روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ زہر تھا, وہ انہوں نے تناول کی ہے. اس کے بعد ان کی حالت جو تھی وہ غیر ہو گئی, اور میں تو کہتی ہوں شہادت ان کو بے ملی, شک. اور بیوی جو تھی وہ شہادت شہید ہو ملی. گئی, بے شک. اور بے جام شک. بے شک. شہادت انہوں نے اس کو, اور پھر بیوی نوش جو کیا. تھی, ہاں, اس کو نوش کیا. اور یہ عالم تھا غربت کا, کہاں وہ کس طرح کے لباس فاخرہ زیبتن کیا کرتی تھی. اب یہ عالم تھا کہ کفن کے لیے بھی وہاں پہ کچھ ہائے موجود نہ تھا, کہ ہائے ہائے. رسول اللہ نے اپنا کرتا جو تھا لیے رسول اللہ دینا چاہتے تھے, لیکن پروردگار عالم نے جنت سے ان کے لیے کفن بھیجا, اور وہ کفن دے کے لوگ بنی ہاشم جو تھے
وہ جنت معلیٰ میں پہنچے ہیں. اور بی بی فاطمہ الزہرا جو ان کی بیٹی تھی، جو بہت ننھی سی تھی، ان کو رسول اللہ نے باپ نے گلے سے لگایا ہوگا، لوگوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایک وہ بچی تھی جو کہ کربلا میں تھی، بی بی سکینہ. ہائے ہائے تو بس ہائے. پہلے تو اس کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی دیکھیں جو مظالم ہیں کہ بی بی خدیجہ ملکۃ العرب کہ جن کی جو قبر ہے وہ اس وقت ہے، نہ اس پہ کتبہ لگا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گنبد ہے، نہ وہ بس دھوپ میں ہے یہ. اور اس کے اوپر کوئی ابھی بھی جب لوگ جاتے ہیں تو خواتین کو تو جانے نہیں دیا جاتا، لیکن جو مرد حضرات جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہاں پہ زیارت تک پڑھنے کو نہیں ملتا. تو پروردگار عالم جو ہے بس ان کے صدقے میں بی بی آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. جزاک اللہ آپا، جزاک اللہ. اور ناظرین کرام، سامعین کرام، ہم یہاں پہ معزز مہمان ارم آپا، ارم سبطین آپا بہت بہت شکر گزار ہیں. ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کی پوری ٹیم مجھ سمیت آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، اس کو زینت بخشی، اتنی خوبصورت پریزنٹیشن مجلس بیان کی، اپنے کام کو دکھایا، اپنے فن پاروں کو دکھایا. بی بی ملکۃ العرب قبول فرمائیں اور سردار عرب قبول فرمائیں اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کیا کہیں گی آپا؟ دعائیہ کلمات نواز دیجیے ہمارے چینل کے لیے. بس پروردگار عالم اس چینل کو بہت ترقی دے. حالانکہ میرے پروگرام میں تھوڑا سا ڈسٹربنس یہ ہوئی کہ میں یہ پریزنٹیشن جو تھی وہ اسکرین شیئرنگ سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نہیں کر سکی. تو اتنی زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ معذرت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اگر آپ کوئی ایسا پروگرام رکھیے گا تو اس کے اندر اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ ضرور رکھیے گا. شور اور اللہ پروردگار عالم جو ہے اس چینل کو ترقی دے، اور ہم تمام مومنین اور مومنات کو پروردگار عالم ان کی لیے علم میں اضافہ فرما پروردگار عالم، اور غم حسین کے علاوہ کوئی بات. بے حد شکریہ، شکر گزار. الہی آمین. تھینک یو سو مچ آپا، تھینک یو فار بینگ اس ٹوڈے. آپ نے ہمارے ساتھ آج پروگرام کو زینت بخشی اور ملکۃ العرب کی اور امام زمانہ کی اتنی پیاری سیٹ کی ہمیں زیارت کرائی ہے کہ نشست امام دیکھی ہم نے آج کہ ایک دنیا میں رہنے والا بندہ بھی امام کے لیے اس حد تک معرفت سوچ سکتا ہے. میں کہتی ہوں واہ، جزاک اللہ آپا. آپ نے بہت خوبصورت آپ کا ذخانہ ہے اور بہت خوبصورت آپ کی سوچ ہے، بہت خوبصورت آپ کا کام ہے، آپ کا علم آپ کے کام کی کو پریزنٹ کرتا ہے. مولا آپ کی کاوش قبول فرمائے اور تا دیر آپ اسی طرح ترقی کرتی رہیں اور اسی طرح کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنی ہوسٹ ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کی ہوسٹ سبین زہرا نقوی کو اجازت دیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد.